1300 बरस पहले की सुपर पावर उमवी सल्तनत की सरहदें शुमाली अफ्रीका से बलूचिस्तान के साहिल मकरान तक फैली हुई थीं। उमवी सल्तनत की सरहद पर इसके हमसाये में थी एक छोटी सी रियासत सिंध। इतनी बड़ी उमवी सल्तनत के लिए ये मामूली सी रियासत बज़ाहिर गैर अहम थी, लेकिन उमवियों का एक गवर्नर इसे गैर अहम नहीं समझता था। इस गवर्नर ने सिंध फतह करने के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। आखिर क्यों? सिंध उमवी सल्तनत के मरकज से बेहद फासले पर वाक़ था, इसलिए वहां फौज भेजना और चेन ऑफ सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल काम था। फिर भी उमवी गवर्नर ने इस मुश्किल काम के लिए एक नौजवान सालार ही को क्यों चुना? उस वक्त अरब और सिंध का हाल क्या था? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की दो एक साथ पर मबनी तारीखी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मौरक़े सिंध के पहले हिस्से में आपको यही सब दिखाएंगे। 8वीं सदी 8th सेंचुरी यानी 700 से 800 ईस्वी के दरमियान का वक्त तारीख के उस दौर में शामिल है जब रियासतों और सल्तनतों के रकबे किसी आलमी कानून के पाबंद नहीं होते थे। सल्तनतों की हदूद ताकत के जोर पर तय की जाती थी। बड़ी बड़ी सल्तनतों के हमसाये में मौजूद छोटी छोटी रियासतों के पास दो ही रास्ते होते थे। वो या तो बड़ी रियासत की अताअत कबूल कर लें या फिर जंग के लिए तैयार रहें। तो 8th सेंचुरी 8वीं सदी में उमवी सल्तनत एक सुपर पावर का दर्जा हासिल कर चुकी थी। इसकी हदूद मौजूदा बलूचिस्तान के इलाके मकरान तक फैली थी। मकरान ही वो इलाका था जहां से सिंध की सरहद शुरू हो जाती थी। उमवियों के पास एक ताकतवर फौज थी जो किसी भी बड़ी फौजी मुहिम के लिए तैयार रहती थी। सिंध का इलाका अरबों की फतूहात के बिल्कुल शुरू दौर ही से हमलों की जद में था। 8वीं सदी में सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी। राजा दाहिर से पहले भी सिंध पर 14 हमले अरबों की तरफ से हो चुके थे, लेकिन ये हमले सरहदी झड़पों तक ही महदूद रहे थे। इन्हें बड़ी फौजी मुहिम्मात या लश्कर कशी नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह थी कि अरब हुक्मरान सिंध जैसे दूर दराज इलाके में फौजियों और खजाने का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इसी तरह जब उमवियों ने अरब सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली तो उन्होंने भी सिंध पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग नहीं की। ऐसे में राजा दाहिर के पास एक मौका था कि वो ताकतवर हमसाया रियासत यानी अरब सल्तनत के हुक्मरानों से अच्छे ताल्लुकात कायम करता, कोई छेड़छाड़ ना करता और अपनी सल्तनत में आराम से उनका इत्तेहादी बनकर रहता। वो उमवी खलीफा के दरबार में अपना सफ़ीर और तोहफे तहाइफ भी भेजकर उमवियों की हमदर्दी हासिल कर सकता था, मगर राजा दाहिर ने उमवी खलीफा को अपना दोस्त बनाने के बजाय उल्टा कुछ ऐसे काम किए जो उमवी हुक्मरानों को नाराज करने का बायस बने। उसने उमवियों के एक दुश्मन अरब जंगजू सरदार मोहम्मद उल्लाफी और उसके 500 साथियों को पनाह दे दी। राजा दाहिर का ये इकदाम ताकतवर हमसाया रियासत को चैलेंज करने वाली बात थी, मगर उमवियों ने अब भी सिंध के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह एक बार फिर वही थी कि सिंध का इलाका उमवियों के मरकज दमिश्क से बहुत दूर था, इसलिए वो भी साबिक हुक्मरानों की तरह यहाँ किसी बड़ी फौजी मुहिम पर पैसा और वक्त बर्बाद करने पर तैयार नहीं थे। ये तो बात थी उमवी खलीफा की हद तक, यानी उसके माइंड सेट तक। लेकिन उमवी सल्तनत में एक गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बहुत मुहिम जो किस्म का एडवेंचरस इंसान था। हज्जाज इराक का गवर्नर था और इसके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों की सरहद सिंध के साथ मिलती थी। इसे अपने दौर में एक ऐसा मौका मिला जिससे उसने भरपूर फ़ायदा उठाया और किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर सिंध पर हमले का फैसला कर लिया। ये मौका क्या था? मशहूर है कि सिंध की बंदरगाह दीबल में रहने वाली मेद कौम के बहरी डाकुओं ने श्रीलंका के 8 बहरी जहाज लूट लिए थे।
ان جہازوں میں سری لنکا کے راجا نے اموی خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے۔ مسلم مورخین کے مطابق یہ جہاز راجا داہر کے حکم پر لوٹے گئے تھے، یعنی راجا داہر ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان ڈاکوؤں نے جہازوں میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا اور ساحل کے قریب ہی کہیں دیبل کی جیل میں بند کر دیا۔ ان میں قبیلہ بنو زیر کی ایک عورت نے بے بسی کے عالم میں اموی گورنر حجاج کو پکارتے ہوئے کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ جب ان جہازوں سے بچ جانے والے کچھ لوگوں کی زبانی حجاج کو اس عورت کی پکار کا علم ہوا تو اس نے بے قرار ہو کر کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر حجاج نے راجا داہر کو خط لکھ کر مسلمان قیدی رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجا داہر نے جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکو ہیں، ان سے زیادہ طاقتور اس علاقے میں کوئی نہیں اور وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتے، سو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجا کا یہی کچھ نہ کرنا یا انکار حجاج بن یوسف کو غضبناک کر گیا۔ اس نے دیبل پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ یوں سندھ پر نئے حملوں کا آغاز ہوا۔ دوستو، سری لنکن جہازوں کے دیبل میں لٹنے کا یہ قصہ مشہور تو بہت ہے، مگر اس میں 3 واضح جھول موجود ہیں۔ پہلا جھول یہ ہے کہ جہازوں کو لوٹنے کا الزام عرب فاتحین کی لکھی ہوئی تاریخ جیسے کہ چچ نامہ اور اس جیسی کتابوں میں لگایا گیا ہے، لیکن اس واقعے کا اس کے علاوہ دوسرا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور محض اپنے حملے کو اخلاقی جواز فراہم کرنے کی ایک کوشش بھی۔ دوسرا جھول یہ ہے کہ اس بارے میں راجا داہر کا پوائنٹ آف ویو تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی سندھ میں اس دور میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یا کوئی اسکرپچر نہیں ملا جس میں یہ بتایا جائے کہ راجا داہر اس واقعے کے بارے میں خود کیا کہتا تھا، وہ اس واقعے میں ملوث تھا یا نہیں، یا اس کی نظر میں سندھ پر عربوں کے حملے کی اصل وجوہات کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تاریخ میں موجود ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں تیسرا جھول یہ ہے کہ حجاج بن یوسف تو بذات خود ایک بے حد ظالم انسان تھا، اتنا بے رحم اور سفاک تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ کا 7 ماہ تک محاصرہ کیا، خانہ کعبہ پر بمباری کر کے اس کی دیواریں گرا دیں، یہاں تک کہ حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اموی سلطنت میں ہزاروں مسلمان اس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا قیدی بنا لیے گئے تھے۔ ایسے میں یہ مان لینا کہ وہ صرف رحم دلی کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک عورت کو قید سے آزاد کروانے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجنے پر تیار ہو گیا، کافی مشکل لگتا ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجاج نے سندھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ اس بارے میں نامور تاریخ دان مبارک علی لکھتے ہیں کہ حجاج ایک چالاک سیاستدان تھا، وہ اپنے فیصلے فائدہ اور نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ اس نے سندھ پر حملے کا فیصلہ بے بس عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ مسلم دنیا میں تو حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن اس کے مقابلے میں راجا داہر ایک مختلف تصویر سامنے پیش کرتا ہے۔ راجا داہر اپنے دشمنوں سے بھی اچھے سلوک کے لیے مشہور تھا۔ اس بات کی گواہی سندھ کی فتح پر سب سے مشہور کتاب فتح نامہ سندھ نے بھی دی ہے، اور اس کتاب کو ان لوگوں نے لکھا تھا جو محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل تھے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ راجا داہر نے رمل کے راجا کو شکست دینے کے بعد اپنے وزیر کے مشورے پر دشمن کے ہزاروں قیدیوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح راجا داہر کا بھائی دہر سینہ اس کے خون کا پیاسا تھا، مگر جب داہر کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ بھائی کے خیمے میں گیا اور اپنی پگڑی پھاڑ کر اس کی موت کا ماتم کرتا رہا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر راجا داہر اتنا ہی رحم دل تھا تو وہ بحری ڈاکوؤں سے قیدیوں کو چھڑا کیوں نہیں رہا تھا؟ مسلمانوں کی فتوحات پر لکھی کتاب فتوح البلدان کے مطابق
راجہ داہر کا جواب یہ تھا کہ جہاز ڈاکوؤں نے لوٹے ہیں جو میری دسترس سے، میری پہنچ سے باہر ہیں، یعنی راجہ داہر نے معذوری ظاہر کر دی۔ لیکن سندھ کے ممتاز رہنما جی ایم سید اپنی کتاب سندھ کے سورما یا ہیروز آف سندھ میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بحری قزاقوں نے واقعی لوٹ مار کی ہو، لیکن راجہ داہر کو ان کا ساتھ دینے سے بھلا کیا مل سکتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاز لوٹنے کا واقعہ الزام تراشی ہے، ورنہ اس سے قبل عربوں نے جو سندھ پر 14 حملے کیے تھے ان کا جواز کیا تھا۔ بہرحال تاریخ کے یہ دونوں ورژن بہت متنازع ہیں اور دونوں پر آج بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ جہازوں کو لوٹنے کا واقعہ راجہ داہر کے حکم پر تھا یا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے یہ دونوں ورژن دیانتداری سے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب حقیقت جو بھی ہو، لیکن واقعہ یہ تھا کہ حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے 2 سپہ سالاروں عبید اللہ بن نہبان اور بدیل بن طحافہ نے دیبل پر حملہ کر دیا۔ عربوں کے یہ دونوں حملے بری طرح ناکام رہے۔ ان حملوں میں حجاج بن یوسف کے یہ چہیتے سپہ سالار بھی مارے گئے۔ حجاج کو ان سپہ سالاروں میں سے بدیل بہت زیادہ عزیز تھا۔ کہتے ہیں جب حجاج کو اس کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے غصے میں اطلاع دینے والے کو بھی سزا سنا دی۔ اس کے بعد اس نے کوفے کے امام مسجد سے کہا، تم جب بھی اذان دو تو مجھے بدیل کا قتل یاد دلاتے رہنا تاکہ میں انتقام لے سکوں۔ اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف سندھ پر حملے کے لیے مزید بے چین ہو گیا تھا۔ حجاج کی اسی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک کمانڈر عامر بن عبداللہ نے پیغام بھیجا کہ سندھ فتح کرنے کا موقع اسے دیا جائے، لیکن حجاج بن یوسف اس کمانڈر کی صلاحیتوں سے زیادہ متاثر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور سوچ و بچار کرنے لگا۔ سوچ و بچار کے بعد وہ نجومیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک زائچہ بنوایا اور خود فال نکالی۔ زائچے اور فال دونوں سے جو اسے اشارے ملے ان کے مطابق سندھ کو ایک ہی شخص فتح کر سکتا تھا اور وہ تھا عماد الدین محمد بن قاسم۔ یہ واقعہ بھی فتح نامہ سندھ میں لکھا ہے، مگر مبارک علی کے نزدیک محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لیے بھیجنے کی وجہ علم نجوم یا کوئی فال نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھی۔ ان کے نزدیک ایک وجہ تو یہ تھی کہ محمد بن قاسم فوجی معاملات میں امیچور تھا، نا تجربہ کار تھا، اور حجاج کو یقین تھا کہ وہ اس مہم کے دوران حجاج کی اتھارٹی کو بالکل چیلنج نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ہر حکم منو ان تسلیم کرے گا۔ اور یہی حجاج بن یوسف چاہتا تھا کہ اس کا حکم 100% حرف بحرف مانتے ہوئے اس کا کوئی جنرل سندھ پر حملہ کرے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم حجاج کا رشتہ دار تھا اور حجاج اس کی تربیت کر کے اپنے خاندان اور قبیلے کی طاقت بڑھانا چاہتا تھا۔ اب سندھ فتح کرنے والی فوج کی کمان محمد بن قاسم کو سونپ دی گئی، بلکہ ساتھ میں حجاج بن یوسف نے اسے یعنی محمد بن قاسم کو پیشگی سندھ کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ تو جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کی فوجی تربیت کرنا چاہتا تھا۔ اسی تربیت کے لیے محمد بن قاسم کو ایرانی شہر شیراز میں بھیجا ہوا تھا۔ وہاں سے محمد بن قاسم نے کسی دوسرے کام سے ایران کے شہر رے جانا تھا۔ اس وقت ایک ریفرنس کے مطابق اس کی عمر 17 برس اور ایک اور ریفرنس کے مطابق 28 سال تھی۔ عمر جو بھی ہو، لیکن جب اسے شیراز میں حجاج بن یوسف کا پیغام ملا کہ اسے سندھ پر حملے کے لیے ایک فوج کی قیادت کرنا ہے، تو وہ رے شہر نہیں گیا بلکہ شیراز ہی میں ٹھہر گیا، کیونکہ جس فوج کی اسے قیادت کرنا تھی اس کے پہنچنے میں ابھی کچھ دیر تھی، سو وہ انتظار کرنے لگا۔ محمد بن قاسم کا انتظار 6 ماہ بعد ختم ہوا اور 6000 شامی گھوڑ سواروں کی تربیت یافتہ فوج شیراز پہنچ گئی۔ ساتھ میں 3000 اونٹ بھی تھے جن پر سندھ کے لمبے سفر کے لیے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ سامان بھیجتے ہوئے حجاج نے فوج کی ایک ایک ضرورت کا بھرپور خیال رکھا تھا، یہاں تک کہ سامان میں سرکہ بھی موجود تھا، کیونکہ عرب فوج ہندوستانی کھانوں کی عادی نہیں تھی، اس لیے امکان تھا
کہ وہ وہاں کے کھانے کھا کھا کر بیمار پڑ جائیں گے۔ اس لیے بطور خوراک، ایک الٹرنیٹو خوراک کے طور پر سرکہ بھی ساتھ میں تھا۔ سرکے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے روئی میں بھگو کر خشک کر لیا گیا تھا۔ عرب سپاہی جب چاہتے روئی کو پانی میں بھگو کر سرکہ نکال سکتے تھے اور استعمال کر سکتے تھے۔ تیر، تلوار، نیزے تو ظاہر ہے تھے ہی، مگر راستے میں پھٹے کپڑے سینے کے لیے درزیوں کا بھی بھرپور انتظام تھا۔ پھر راستے کے ضروری اخراجات کے لیے 30,000 دینار کی رقم الگ سے ساتھ تھی۔ حجاج نے تیاریوں کے اعتبار سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ فوج کے نکل جانے کے بعد بھی وہ سامان اور احکامات بھیجنے میں سستی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس سارے بندوبست میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ان تیاریوں کی وجہ سے شاہی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا تھا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک اتنی لمبی مہم پر اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر حجاج نے اموی خلیفہ سے وعدہ کیا کہ وہ سندھ کی مہم پر خرچ ہونے والی رقم کا 3 گنا واپس خزانے میں جمع کرائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ ادھر محمد بن قاسم نے بھی شیراز سے سندھ کے بارڈر مکران کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 711 عیسوی کے آس پاس محمد بن قاسم مکران پہنچا تو یہاں اسے 6,000 کیمل رائڈرز، اونٹ سواروں کی ایک اور کمک، ایک اور امداد مل گئی۔ اس کے علاوہ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی اس کی فوجی مدد کی۔ اس ساری فوج کے علاوہ حجاج بن یوسف نے دیبل کی دیواریں توڑنے کے لیے 5 منجنیقیں، 5 کیٹاپلٹس خصوصی طور پر بحری جہازوں کے ذریعے دیبل روانہ کر دی تھی۔ ہر منجنیق، ہر کیٹاپلٹ کو چلانے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے 500 آدمی موجود تھے۔ ان میں ایک منجنیق کا نام عروس، دلہن، برائیڈ تھا۔ اب یوں تھا کہ 2 راستوں سے عرب لشکر سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا، زمینی راستے سے محمد بن قاسم اور سمندر سے منجنیقیں لانے والا لشکر جو چھوٹا تھا۔ اس سارے انتظام کے باوجود بھی حجاج بن یوسف کے ذہن میں اپنے انتہائی قابل جرنیلوں کا انجام بھی تھا، سو وہ کسی صورت اس بار یہ شکست نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سو اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ جنگ کی کمان بھی اپنے ہاتھ میں پوری طرح سے لے لی، اور اس کے لیے اس نے تیز رفتار پیغام رسانی کمیونیکیشن کا ایک نظام تشکیل دیا۔ اس نظام میں تیز رفتار گھوڑ سوار قاصد، ہارس رائڈرز اور بحری جہاز شامل تھے۔ یہ نظام محمد بن قاسم تک حجاج بن یوسف کے پیغامات فوری پہنچاتا تھا، اور محمد بن قاسم کی خبریں حجاج بن یوسف تک جلد از جلد لے آتا تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں آج کل کی طرح کچھ دنوں کی جلدی والی جنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ جنگیں مہینوں اور سالوں کی کیمپینز ہوا کرتی تھی۔ اس لیے سینکڑوں میل دور بیٹھا ایک شخص چند دن کے فرق سے اطلاعات وصول کر سکتا تھا اور خبریں وصول کر کے نئے احکامات بھی جاری کر سکتا تھا تاکہ مناسب وقت پر ان پر عمل ہو سکے۔ ہاں، جب بالکل تیر تلوار سے جنگ شروع ہو جاتی تھی اس وقت البتہ وہ بے بس ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مبارک لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی ناتجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے تجربہ کار کمانڈرز کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ محمد بن قاسم نے دیبل جانے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ شہر پنجگور اور پھر آرما بیل کو بھی فتح کر لیا۔ ان دونوں شہروں کو فتح کرنے اور فوج کو تازہ دم کرنے میں تقریباً اسے 1 سال اور لگ گیا، اور 712 عیسوی میں سمندر کے راستے بھیجی ہوئی منجنیقیں دیبل پہنچ گئیں۔ جمعے کے روز محمد بن قاسم بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس نے نماز جمعہ کا خطبہ بھی پڑھا اور منجنیقیں قلعے کے سامنے نصب کر دی۔ اب محمد بن قاسم دیبل پر حملے کے لیے بالکل تیار تھا، بس انتظار تھا تو حجاج بن یوسف کے حکم کا۔ حجاج بن یوسف نے دیبل کے حوالے سے محمد بن قاسم کو ایک خاص ہدایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم دیبل پہنچو تو ایک آدمی کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت پر لگائے رکھنا۔
جب ضرورت پڑے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھنا۔ بیبل کے پاس اپنے کیمپ کے گرد 24 فٹ چوڑی اور 18 فٹ گہری خندق کھودنا اور اس خندق کے کناروں کو مٹی کے ذریعے 18 فٹ اونچا کر دینا، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے خاموش رہنا، چاہے دشمن نعرے لگائیں اور بیہودہ بکواس کریں اور چاہے وہ تیار ہو جائیں، مگر جب تک میں حکم نہ بھیجوں جنگ نہ شروع کرنا۔ محمد بن قاسم نے حکم پر پورا عمل کیا۔ بیبل کے پاس کیمپ لگا کر اس کے گرد خندق کھود لی گئی، جیسا کہ حجاج بن یوسف نے کہا تھا۔ ادھر حجاج بن یوسف فتح کے لیے صدقات اور خیرات بھی کرتا جا رہا تھا۔ عرب لشکر پہنچنے کے 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ ہوا، لیکن اس حملے میں بیبل فتح نہ ہو سکا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ محمد بن قاسم کے لشکر کی منجنیق کاٹنا پڑ گئی؟ راجہ داہر نے عرب لشکر کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا راجہ داہر کی بیٹیوں نے محمد بن قاسم سے انتقام لیا تھا؟ محمد بن قاسم جب عرب لوٹا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب آپ کو محمد بن قاسم کے دوسرے حصے میں یہاں ملے گا۔ یہاں دیکھیے افغان سالار محمود غزنوی نے کیسے سومناتھ فتح کیا، اور یہ رہی پاک بھارت 1965 جنگ کی مکمل کہانی۔